سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھا بے شک۔ اب شعر کو سنیے، اٹھا لو ہاتھ میں خنجر، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا بات، اڑا دو ڈاکوؤں کا سر، جو ہوگا دیکھا جائے گا، خدا اب بھیج دے بھارت میں حسنین کے صدقے ابابیل کا لشکر جو ہوگا، بے شک، خدا اب بھیج دے ماشاءاللہ، بھارت میں حسنین کے صدقے ابابیل کا لشکر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں اس شعر میں دیکھنا چاہتا ہوں مولا علی کے کتنے دیوانے ہیں۔ مولا علی کے ذوالفقار جب رن میں اٹھائی حیدر کرار نے، سبحان اللہ، ذوالفقار جب رن میں اٹھائی حیدر کرار نے، ڈر کے مارے دم دبایا لشکر جرار نے۔ سبحان اللہ، آگے سنیے گا، یہ غازی ملت کہتے ہیں حضور ہاشمی میاں، انہی کا شعر ہے۔ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، واہ سبحان اللہ، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولیں تو لگتا ہے قرآن علی ہے، گر بولیں تو لگتا ہے قرآن علی ہے، اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ارے ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مدرسہ جامعہ نوریہ اشرف العلوم، مدرسہ جامعہ نوریہ اشرف العلوم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شمشیر اٹھا سینہ غدار پہ رکھ دے، واہ اس دور کے ہر جابر خوخار پہ رکھ دے، بن مرد مجاہد دہنوار پہ رکھ دے، اسلام زندہ ہوگا سر تلوار پہ رکھ دے، بدمان اہل سیاست سے زندگی کی بھیک، اپنا فیصلہ احمد مختار پہ، کیا بات ہے، اپنا فیصلہ احمد مختار پہ رکھ دے۔ نہ فقط انسان پر نہ صرف زماں پر فیض ہوا، نبی آئے تو سارے جہاں پر فیض ہوا۔ سبحان اللہ، میرے بھائی، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ بڑی دلچسپی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں۔ میرا وقت تو 11 سے 12 ہی بجے تک تھا، اور مجھے پتا نہیں تھا کہ خیر چندہ بھی ضروری ہے، اور ادھر سے بھی فون آ رہا ہے کہ جلدی ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ তো আইয়ে আসেন সর্বপ্রথমে আমরা সবাই মিলে আমাদের সকলের আদা মক্কার সরদার মদিনার তাজদার হুজুর আহমদে মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তাফা सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी बारगाह में आज से तकरीबन 125 साल पहले हाजियुल हरमैन हम शबीह गौसे सकलैन सैयदना अली हुसैन अशरफी जीलानी कछो छवि ने कहा था कि मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके मेहरे अनवर हो नहीं सकता, कोई हो मुत्तकियो आलिमो जाहिद जमाने में मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता, जिनकी बारगाह में रईसुल मुहक्किकीन उम्दतुल मुफस्सिरीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद मदनी अशरफी जीलानी कछो छवि कहते हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, यकीन वाले कहां से चले और कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, जिनकी बारगाह में ताजदारे अहले सुन्नत माहिए कुफ्र जलालत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे मेअते माजिया मुअय्यिदे मिल्लते ताहिरा इमाम अहमद रजा खान कुद्दसा सिर्रुहु ने कहा था कि तेरी मर्जी पा गया
सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई, माह का कलीजा चिढ़ गया, अहले नजर को महवे हैरत बना दिए हैं, टुकड़े किए कमर को सूरज उगा दिए हैं, कर ना सका जो कोई वो करके दिखा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, राह चल दिए हैं, कोचे बसा दिए हैं। वाह क्या बात। इसी आका की बारगाह में झूम झूम कर बंगाली अंदाज में पढ़ें, अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद वाला सय्यदना मौलाना मोहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुकद्दस कुरान में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। अभी आलमीन में कितनी गुंजाइश है, तफसीर बैज़ावी के हवाले से बात होगी। मेरे नबी सारे जहान के लिए रहमत बनकर आए। हुजूर को रहमतुल लिल आलमीन किस किस ने माना, सवाल यहाँ होता है। और मैं तो आज की इस महफिल में आपके सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ डंके की चोट पर कहता हूँ कि बुद्ध धर्म के भगवान गौतम बुद्ध ने भी हुजूर को रहमतुल लिल आलमीन माना है। सुभान अल्लाह, लाजवाब। और ये गौतम बुद्ध ने कब माना? हुजूर के आने से सैकड़ों साल पहले गुजर चुका था। वो भी एक इंसान था। ये और बात है कि मानने वालों ने गलत तरीके से माना तो भगवान मान लिया। आज भी बुद्ध धर्म के लोग, जिसको बुद्धिस्ट कहते हैं, बुद्ध धर्म के लोग गौतम बुद्ध को अपना भगवान समझते हैं। गौतम बुद्ध धर्म का पुरुष महान था, बुद्ध धर्म का बड़ा आदमी। आज भी मानने वाले मान रहे हैं, लेकिन हमें इस महफिल में आज पता ये लगाना है कि क्या रसूल की आमद की गवाही नबियों के अलावा किसी और ने दी? ये बात अपनी जगह तय है कि आपकी आमद की गवाही, अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, दुनिया में तशरीफ लाने से पहले, दुनिया में आने से पहले मेरे रसूल की आमद की गवाही आदम सफीउल्लाह ने दी। आपकी आमद की गवाही नूह नजीउल्लाह ने दी। आपकी आमद की गवाही इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दी। आपकी आमद की गवाही इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने दी। आपकी आमद की गवाही ज़करिया नबीउल्लाह ने दी। आपकी आमद की गवाही मूसा कलीमुल्लाह ने दी। आपकी आमद की गवाही ईसा रूहुल्लाह ने दी। सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि आपकी आमद की गवाही गौतम बुद्ध ने भी दी है। अब गौतम बुद्ध ने कैसे गवाही दी, इसको समझने की जरूरत है। ये हमारी किताब में नहीं है, खुद उनकी किताब में है। ये जो किताब आप सुन रहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, इन किताबों के अंदर ये मौजूद है। आज तो वेद की जबान का तर्जमा संस्कृत में भी हो चुका है, और संस्कृत की कुछ बात ऐसी होती है जो सबके पाले नहीं पड़ती। संस्कृत के जुमले सब नहीं समझ सकते। जब हम सबके ख्वाजा, हिंद के राजा, जब भारत में तशरीफ लाए अजमेर की धरती पर, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा एक कौम है जो मिट्टी का मुजस्समा बनाती है, मिट्टी की मूर्त बनाती है और पूजती है और कहती है यत्र नार यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब यह है कि जहां देवी की पूजा होती है वहां देवता कयाम करते हैं, जहां देवी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। इस तरह संस्कृत के जुमलों को इस सरजमीन पर वजीफा बनाकर पढ़ा जा रहा था।
لیکن خواجہ غریب نواز پر آج مسلمان کا بچہ بچہ قربان کہ غریب نواز نے کبھی بھی اسلام کو جو پھیلایا تو تلوار کی طاقت پر نہیں پھیلایا، لوہے کی تلوار کے زور پر نہیں پھیلایا، اگر پھیلایا تو اخلاق کی تلوار سے پھیلایا ہے، اخلاق سے پھیلایا ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ جب غریب نواز کی بارگاہ میں جوگی آیا تو عبداللہ بیابانی بن گیا، کوئی اور آیا پرتھوی راج کو اپنا بنا لیا، 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا گئے ہمارے خواجہ نے۔ تو میں اس پر تھا کہ سنسکرت کی بات سب کے سمجھ میں نہیں آتی، جب یہ رگ وید، یجروید، یتھروید جو کتاب وید کی ہے ان کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ گوتم بدھ کے دربار میں ایک غلام رہتا تھا، غلام جس غلام کا نام نندا تھا، یہ بڑا چہیتا غلام تھا، بڑا پیارا غلام۔ ایک دن دربار لگا تھا تو اس نندا نے، اس پیارے غلام نے، اس چہیتے غلام نے گوتم بدھ سے پوچھا، اے میرے آقا جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو سنسار کو سکھا کون دے گا، لوگوں کو تعلیم کون دے گا، دنیا کو سمجھائے گا کون؟ تو گوتم بدھ نے جواب دیا، اے میرے پیارے غلام نندا سنو سنو، اس دھرتی پر آنے والا نہ تو میں پہلا بدھ ہوں نہ آخری بدھ ہوں، بلکہ اسی دھرتی پر، اسی زمین پر ایک بدھ اور آئے گا جو سنسار کو سکھا دے گا، جو لوگوں کو تعلیم دے گا، جو دنیا کو سمجھائے گا۔ تو نندا نے گوتم بدھ سے پوچھا، اے میرے آقا اس آخری بدھ کی علامت کیا ہوگی، اس آخری بدھ کی پہچان کیا ہوگی، ہم انہیں پہچانیں گے کیسے؟ تو گوتم بدھ نے جو جواب دیا تھا وہ سننے کے قابل ہے، میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں۔ گوتم بدھ نے کہا تھا، اے میرے پیارے غلام نندا سنو سنو، اس آنے والے بدھ کا نام میتریا ہوگا، میتریا ہوگا۔ اب سمجھنے کی بات ہے یہ میتریا کیا ہے، کون سا لفڑا ہے؟ میتریا سنسکرت کا ایک پوتر شبد ہے، سنسکرت کا ایک مقدس لفظ ہے جس کا معنی ہے ہندی میں دیالو، اردو میں مہربان یعنی رحمت والا۔ اب میں نے قرآن کو دائیں ہاتھ میں لیا، مخاطب کر کے پوچھا، اے قرآن تیری عظمت پر اس بستی کا بچہ بچہ قربان، یہ بتا وہ رحمت والا کون ہے جس کا ذکر گوتم بدھ نے کیا، وہ میتریا کون ہے جس کا تذکرہ گوتم بدھ نے کیا، وہ رحمت والا کون ہے جس کا بیان گوتم بدھ نے دیا۔ تو قرآن پکار کر کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو پتا چل گیا رحمت والا وہ ہے جو آمنہ کا لال ہے، رحمت والا وہ ہے جو نبیوں کا سردار ہے، رحمت والا وہ ہے جو عالم کا مختار ہے، رحمت والا وہ ہے جو ہم سب کا دلدار ہے، رحمت والا وہ ہے جو تاج دار عرب و عجم ہے، رحمت والا وہ ہے جو فخر آدم و بنی آدم ہے، رحمت والا وہ ہے جو سید المرسلین ہے، ارے رحمت والا وہ ہے جن کی بارگاہ میں آج سے 125 سال پہلے بریلی کے امام نے کہا تھا سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میں شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے بھائی یہاں تک تو میں نے ثابت کر دیا کہ گوتم بدھ نے میرے نبی کو رحمت للعالمین مانا ہے۔ اب چھپانے والے چھپا رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ بہت سارے لوگ تو اپنے مذہب کی کتاب بھی پڑھانے سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں آدمی اسلام قبول نہ کر لے۔ اور رب نے جو فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے
رحمت بنا کر بھیجا. یہ جو عالم ہے نا عالم، اپنا نام کوئی رکھ دیا زبیر عالم، کوئی رکھ دیا حسن عالم، رکھتے ہیں نا، اشرف رکھتے ہیں، وہ ملاتے ہیں نام کے ساتھ. لیکن عالم کا معنی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین میں جو عالم ہے یہ عالم کی جمع عالمین ہے، تو رحمت للعالمین میں وہی عالمین ہے. تو عالم کس کو کہیں گے اور نبی کتنے عالم کے لیے رحمت ہیں؟ تو سب سے پہلے عالم کا ماننا جاننا ضروری ہے. مطلب کیا ہے؟ تفسیر بیضاوی کے اندر علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو ما سوی اللہ ہے، جو غیر اللہ ہے، یعنی جو اللہ نہیں وہ عالم میں داخل. حضرت آدم علیہ السلام اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ ارے آج کے لوگوں کا چکر تو چھوڑیے، اگر کوئی حضرت آدم کو خدا مان لے وہ کافر ہو جائے گا. کافر، وہ تو نبی تھے، نبی کو اگر خدا مان لے تو کافر ہو جائے گا. کسی ولی کو مان لیا تو کیا کافر نہیں ہوگا، مشرک نہیں ہوگا؟ اور کسی عام انسان کو مان لیا تو کیا نہیں ہوگا؟ خدا تو صرف خدا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا. تو جو خدا سے خارج ہے وہ سب عالم، وہ سب عالم. تو اب قرآن نے یہ کہا کہ نبی رحمت للعالمین یعنی سارے جہان کے لیے رحمت ہے. تو رب ایک طرف رب العالمین، خلاصہ یہ ہے کہ جس کے لیے میرا رب رب ہے اس کے لیے میرا نبی رحمت ہے، اس کے لیے میرا نبی رحمت ہے. تو سارے جہان کے لیے رحمت میں نے ثابت کیا. جو اللہ نہیں عالم میں داخل، تو پتا چلا کہ میرا نبی حضرت آدم کے لیے بھی رحمت، حضرت شیش کے لیے بھی رحمت، حضرت ہود کے لیے بھی رحمت، یونس کے لیے رحمت، یوسف کے لیے رحمت، زکریا کے لیے رحمت، یحییٰ کے لیے رحمت، داؤد کے لیے رحمت، یونس کے لیے رحمت، موسیٰ کے لیے رحمت، عیسیٰ کے لیے رحمت، ابراہیم کے لیے رحمت، اسماعیل کے لیے رحمت، اسحاق کے لیے رحمت. یہ تو نبیوں کی بات ہے. اور نیچے آئے صدیق اکبر کے لیے رحمت، فاروق اعظم کے لیے رحمت، عثمان غنی کے لیے رحمت، مولا علی کے لیے رحمت، جعفر صادق کے لیے رحمت، موسیٰ کاظم کے لیے رحمت، امام باقر کے لیے رحمت، حسن بن زیاد کے لیے رحمت، ابو الحسن مرغینانی کے لیے رحمت، علاء الدین حسکفی کے لیے رحمت، علامہ شامی کے لیے رحمت، غوث جیلانی کے لیے رحمت، خواجہ اجمیری کے لیے رحمت، نظام الدین اولیاء کے لیے رحمت، قطب الدین بختیار کاکی کے لیے رحمت. سعد اللہ پور کی دھرتی پر آئینہ ہند بسے ہیں مگر میرے نبی کا صدقہ ہے. پنڈوا کی زمین پر علاء الحق پنڈوی بسے ہیں، میرے نبی کا صدقہ ہے. تو سعد اللہ پور کی زمین پر آئینہ ہند نے جب دیوار پر ایر لگائی وہ دیوار چلنے لگی. کرامت ان کی تھی مگر رحمت نبی کی تھی. اسی طرح علاء الحق پنڈوی پنڈوا کی زمین پر شیر پر چلتے تھے. شیر بھی ڈرتا تھا، یہ اللہ کا ولی ہے. شیر بھی خوف کرتا تھا، یہ اللہ کا ولی ہے. تو شیر کو اپنے قابو میں رکھنا، شیر پر روب و دبدبا جما دینا، یہ علاء الحق پنڈوی کی کرامت ہے مگر یہ بھی میرے نبی کی رحمت ہے، میرے نبی کا صدقہ ہے. تو میرے نبی تمام انبیاء کے لیے رحمت بن کر آئے، میرے نبی تمام اولیاء کے لیے رحمت بن کر آئے. جبروت کے لیے رحمت، ملکوت کے لیے رحمت، لاہوت کے لیے رحمت، کائنات کے ذرہ ذرہ کے لیے رحمت. پہاڑ کی بلندی میرے نبی کا صدقہ ہے، دریا کی روانی میرے نبی کا صدقہ ہے، سمندر کی گہرائی یہ بھی میرے نبی کا صدقہ ہے، موجوں کی طغیانی یہ بھی میرے نبی کا صدقہ ہے. رحمت للعالمین آئے، رحمت عام ہوتی چلی گئی اور اس طرح عام ہوئی کہ جب صحابہ کو اپنے دامن میں لیا تو ہادی بنا کر چمکا دیا. ایسا ہادی کہ آج رہبر جامی بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر
کے ذروں کو حمدوں سے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علمائے اہل سنت، مدرسہ جامعہ نوریہ اشرف العلوم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب تک آپ دنیا میں ہیں ایک دنیا یہ ہے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے عالم برزخ وہ ایک الگ دنیا ہے۔ تو میرے نبی اس دنیا کے لیے بھی رحمت ہیں اور عالم برزخ کے لیے بھی رحمت ہے، بلکہ جتنے عالم ہیں سب کے لیے رحمت۔ یہی وجہ ہے کہ جب عرب کی دھرتی پر بیواؤں کو منحوس سمجھا جا رہا تھا، جب عرب کی دھرتی پر لڑکیاں ننگی نچائی جا رہی تھی، وہ دور تو ایسا تھا کہ ابھی نبی اس سرزمین پر تشریف نہیں لائے تھے۔ اس وقت کا حال کیا تھا؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کسی کی بیوی بیوہ ہو جاتی تھی تو بھارت میں کا عالم تو یہ تھا کہ انڈیا میں اس بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، لاش پر رکھ کر جلا دیا جاتا تھا۔ اور عرب کا ماحول یہ تھا کہ جب کسی کا شوہر مر جاتا اس کی بیوہ بیوی کو 1 سال کے لیے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ وہ ہنس بھی نہیں سکتی تھی، وہ مسکرا بھی نہیں سکتی تھی، وہ کہیں باہر جا بھی نہیں سکتی تھی، 1 سال تک کے لیے کالی کوٹھڑی میں بند رہتی تھی، 1 سال کے لیے ایک اندھیرے کمرے میں بند پڑی رہتی تھی۔ وہ نیا کپڑا بھی نہیں پہن سکتی تھی، وہ نیا کپڑا تو نیا کپڑا، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو کپڑا اس کے بدن پر ہوتا تھا وہ بھی نہیں بدل سکتی تھی۔ اور جب 1 سال مکمل ہو جاتا، مکمل ہو جانے کے بعد اس عورت کو اس کمرے سے نکالا جاتا اور اس کے دوپٹہ میں، اس کے آنچل میں اونٹ کا پاخانہ بھر دیا جاتا تھا، اور اونٹ کا پاخانہ بھر کر اس کو پورے شہر میں گھمایا جاتا تھا، پورے بازاروں میں گھمایا جاتا تھا۔ وہ عورت اونٹ کا پاخانہ اپنے دوپٹہ سے نکال کر، اپنی آنچل سے نکال کر پھینک دی جاتی تھی تو سامنے والا سمجھ جاتا تھا کہ اس بیوہ عورت کی عدت پوری ہو گئی ہے اور اس کو بند کوٹری سے نکالا گیا ہے۔ یعنی عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، مگر اس نبی رحمت نے 40 سالہ خدیجہ سے شادی کر کے دنیا کو بتایا، لوگوں عورت کی بھی ایک شان ہے، عورت کا بھی ایک مقام ہے۔ اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ مقام دیا ہے میرے نبی نے میری ماں اور بہنوں کو۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا میری ماں بہنوں، اگر نبی نہیں آتے تو تمہاری خرید و فروخت جس طرح عرب کی دھرتی پر ہوتی تھی، جانور کی طرح عورتوں کو بیچا جاتا تھا، اور آج جو عورتوں کو مقام ملا ہے یہ میرے نبی کی رحمت کا صدقہ ہے، یہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ نبی کے نقش قدم پر چلیں، آپ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، کسی کی غیبت نہ کریں، اور آپ پردے کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ فاطمہ زہرا کا جیسا پردہ تھا اس طریقے سے آپ کو پردہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ زہرا کے بابا نے آپ کو یہ شان عطا کیا ہے۔ اور اسی طرح عرب کی دھرتی پر جب کسی کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو صرف 6 سال تک اس بچی کو پالتا، جب اس کی عمر 6 سال ہو جاتی تو اس کا ظالم باپ اپنی ہی بیٹی کا گلا دبوچ کر مار دیتا تھا، کوئی ظالم باپ اپنی بیٹی کو کنویں میں ڈھکیل دیتا تھا، کوئی ظالم باپ اپنی بیٹی کو پہاڑ سے گرا دیتا تھا، اور کوئی ظالم اپنی ہی معصوم اور ننھی سی بچی کو گڑھا کھود کر، قبر کھود کر اسی قبر میں زندہ دفنا دیتا تھا۔ یعنی جب عرب کی دھرتی پر انسانیت و شرافت دم توڑ رہی تھی، جب اللہ کے بندے ہچکولے کھا رہے تھے، جب ہر طرف کفر و شرک کا دور دورہ تھا، جب شرک پوجا جا رہا تھا، جب
चांद की इबादत होती थी, जब सूरज पूजा जा रहा था, जब पेड़ पूजा जा रहा था, जब नदियों की पूजा होती थी, उस वक्त बाप बेटे में कोई पहचान न थी, चचा भतीजे में कोई पहचान न थी, मामा भांजे में कोई पहचान न थी, दादा पोते में कोई पहचान न थी। इंसान तो था लेकिन इंसान में इंसानियत नहीं थी। कोई भट्टों में बसेरा करता था, कोई जंगलों में अपनी जिंदगी गुजारता था, कोई दरख्तों पर जाकर रहता था। हर तरफ खौफ ही खौफ का माहौल था, हर तरफ डर ही डर का माहौल था। उस नाजुक हालत में बेवाओं को मनहूस समझा जा रहा था, बच्चियों को जिंदा दफनाया जा रहा था। उन तमाम खुराफात को मिटाने के लिए, तमाम फसादात को जड़ों से उखेड़ने के लिए अरब की धरती पर आमिना की गोद में इस्लाम का वो पैगंबर तशरीफ लाता है, जिनकी बारगाह में यूं खिराजे अकीदत पेश किया जाता है कि एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दो से सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और जब उस नबी ने अपना जलवा दिखाना शुरू किया तो शेखुल इस्लाम कहते हैं इधर नहीं है उधर नहीं है, नबी का जलवा किधर नहीं है, मगर जमाले नबी को देखे बशर की ऐसी नजर नहीं। मेरे भाई अब एक आखिरी बात मैं बता देता हूं। दूर से लोग आते हैं फैज लेने के लिए बंगाल में। कहां आते हैं? दूर से फैज लेने के लिए बंगाल में। मखदूम सिमनानी जो पत्थर की मूरत के अंदर जान डाल देते थे, ये खुदाई ताकत थी। मगर वो फैज कहां से ले रहे हैं? सिमनान से चलकर आया तो पंडवा आया, और उनके पीर भी पंडवा में है। हजरत अलाउल हक पंडवी मखदूम सिमनानी के पीरो मुर्शिद हैं। और मखदूम सिमनानी के पीरो मुर्शिद कौन है पता है? ये हजरत अलाउल हक पंडवी के पीर कौन है? किसी को मालूम है? सिराजुल हक आईने हिंद। कौन है? सिराजुल हक आईने हिंद। ये पहले आलिम नहीं थे। जब ये लखनऊ से होते हुए दिल्ली पहुंचे, हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में, हजरत निजामुद्दीन औलिया की खिदमत में लग गए। एक दिन ऐसा आया कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने तमाम शागिर्दों से कहा, अपने तमाम मुखातब से कहा, लोगों से कहा कि आज मैं खिलाफत अता करने वाला हूं, आज मैं विलायत अता करने वाला हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हजरत सिराजुल हक आईने हिंद के बारे में हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि मैं खिलाफत देने वाला हूँ, मगर खिलाफत का सबसे ज्यादा हकदार अगर कोई है तो वो अखी सिराज है, वो अखी सिराज है। जब मेरे भाई तो अखी सिराज है, लेकिन अखी सिराज आलिम नहीं है। उस वक्त इल्म नहीं था, आलिम नहीं है। इतने में हजरत निजामुद्दीन औलिया के एक शागिर्द जिनको इमाम जरादी कहा जाता है, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा मेरे आका, मेरे उस्ताद, अगर आप इजाजत दे तो मैं इनको आलिम बना दूं। हजरत सिराजुल हक आईने हिंद को मैं आलिम बना दूं। इजाजत दी गई तो दुनिया ने देखा कि हजरत इमाम जरादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सिर्फ 6 महीना में अखिये पाक को आलिम बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान और इतना बड़ा आलिम बनाया, इतना बड़ा आलिम बनाया कि पहले तो इल्म ही नहीं था, मगर जब इल्म आया तो बड़े बड़े उलमा घुटना टेकने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक किताब लिखी जिसको पंजेगंज कहा जाता है, दूसरी किताब लिखी जिसको हिदायतुन नव कहा जाता है,
یہ ایسی کتاب ہے کہ آج جو بھی عالم بنتا ہے ان کتابوں کو پڑھتا ہے تب جا کر عالم بنتا ہے. اگر اعلیٰ حضرت مجدد بنے پہلے اخی پاک کی کتاب پڑھے تب مجدد بنے. مجاہد ملت مجاہد بنے تو پہلے اخی پاک کی کتاب پڑھے تب جا کر مجاہد بنے. مفتی اعظم مفتی بنتے ہیں پہلے اخی پاک کی کتاب پڑھتے ہیں. کوئی محدث اعظم بنتا ہے اخی پاک کی کتاب پڑھ کر. کوئی شیخ الاسلام بنتا ہے اخی پاک کی کتاب پڑھ کر. کوئی تاج الشریعہ بنتا ہے اخی پاک کی کتاب پڑھ کر. تو اخی پاک کا یہ کرم ہے کہ علم نحو میں علم صرف میں اپنی مستند کتابیں عطا کی ہے. اور یہ وہ اخی پاک تھے کہ جب یہاں سے لوگوں نے جا کر حضرت نظام الدین اولیاء سے شکایت کی کہ بنگال کی دھرتی پر پنڈوا میں ایک ولی ہے جس کو علاء الحق پنڈوی کہا جاتا ہے, وہ ایسے ولی ہیں کہ دوسرے ولی کی ولایت کو چھین لیتے ہیں, دوسرے ولی کی ولایت کو چھین لیتے ہیں. جب حضرت نظام الدین اولیاء اور اس دور کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے اولیاء یہاں آنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں میرے سینے سے ولایت غائب نہ ہو جائے, ڈرتے تھے. اتنے بڑے ولی تھے حضرت علاء الحق پنڈوی. تو اس وقت جب حضرت نظام الدین اولیاء سے جا کر کسی نے شکایت کی کہ وہ ولایت کو چھین لیتے ہیں تو حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے تمام خلفاء سے اپنے مریدوں سے کہا کون ہے جو علاء الحق پنڈوی کا مقابلہ کرے گا. جب ان کا نام سنا سب تھرا گئے, جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, کسی میں طاقت نہ رہی. اتنے میں اخی پاک کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میرے آقا میں جا کر مقابلہ کروں گا, میں جا کر مقابلہ کروں گا. پھر وہیں سے وہ بنگال کا راستہ لیتے ہیں. جب پنڈوا شریف میں پہنچتے ہیں تو خادم جو خدام تھے وہ خدام کہتے ہیں کہ جو بھی حضرت علاء الحق پنڈوی سے ملاقات کرے گا اس کو کھولتے ہوئے پانی سے پہلے وضو کرنا پڑے گا, جب وضو کرے گا تب جا کر ملاقات ہوگی. اخی پاک نے کہا تم اپنے مخدوم سے جا کے کہہ دو, مخدوم العالم ان کا لقب تھا, اپنے مخدوم علاء الحق پنڈوی سے جا کے کہہ دو کہ کافی دنوں سے میں نے نہایا نہیں ہے, اگر وہ اجازت دے دے تو میں گرم پانی سے نہا لوں, کھولتے ہوئے پانی سے نہا لوں. دنیا نے دیکھا, جتنے لوگ وہاں پر حاضر تھے انہوں نے دیکھا کہ گرم پانی کے برتن کو اٹھایا اور اخی پاک نے اپنے بدن پر ڈال دیا. جب ڈالا تو کچھ نہیں ہوا, دوسرا ہوتا تو چمڑا ادھر جاتا, دوسرا ہوتا تو بدن میں بڑے بڑے بدن پھول جاتا یا بالکل چمڑا سفید ہو جاتا, جل جاتا. لیکن یہ تو ولی با کمال کی ولایت تھی, یہ تو ان کی کرامت تھی. پھر وہاں سے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. جب خادم حضرت علاء الحق پنڈوی کو خبر دیتے ہیں وہ سیدھے باہر نکلتے ہیں اور ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں, تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تلاش کرتے کرتے صبح کا وقت تھا, اخی پاک مسواک کر رہے تھے اور حضرت علاء الحق پنڈوی شیر پر سفر کرتے تھے, شیر کو سواری بنا کر وہ چلتے تھے. جب اخی پاک کے پاس علاء الحق پنڈوی شیر پر چڑھ کے آئے تو اخی پاک دوڑ کر جا کر دیوار پر چڑھ جاتے ہیں. تو لوگوں نے سمجھا کہ کہیں ہیبت علیہ سے علاء الحق پنڈوی کے روب و دبدبا سے اخی سراج ڈر گئے ہیں, اس لیے دیوار پر چڑھ گئے. لیکن حقیقت یہ نہیں تھی, حقیقت تو یہ ہے کہ اخی پاک دیوار پر چڑھتے ہیں اور چڑھنے کے بعد دیوار پر ایڑ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اے دیوار, یہ علاء الحق پنڈوی تو اس کو چلاتا ہے جس کے اندر جان ہے, اس کو چلاتا ہے جس کے اندر روح ہے. اے دیوار تیرے اندر روح نہیں ہے, تو چل, تو چل, میں حکم دیتا ہوں. اتنا سننا تھا دیوار چلنے لگتی ہے. جب دیوار چلنے لگی تو حضرت علاء الحق پنڈوی شیر سے نیچے اترے, اخی پاک کے قدموں میں جا کے گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں آقا میں تو اس کو چلاتا ہوں جس کے اندر
روح ہے، میں تو اس کو چلاتا ہوں جس کے اندر جان ہے، لیکن آپ تو اس کو بھی چلا دیتے ہیں جس کے اندر روح نہیں ہے، جس کے اندر جان نہیں ہے۔ میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں، مجھے مرید بنا دیجئے۔ تاریخ نے دیکھا، تب جا کر اخی پاک نے حضرت علاؤ الحق پنڈوی کو مرید کیا۔ میرے بھائی، یہ اخی پاک اور علاؤ الحق پنڈوی کا کرم ہے کہ آج بنگال کی سرزمین پر یہ داڑھی والا دکھ رہا ہے اور ٹوپی والا دکھ رہا ہے، ورنہ جوگیوں کا دبدبہ تھا، یہاں پر پنڈتوں کی بھیڑ تھی، یہاں پر شرک و کفر پوجا جا رہا تھا۔ جب بنگال کی دھرتی پر جب مٹی کا مجسمہ پوجا جا رہا تھا، جب مٹی کا سینہ چیر کر مورت بنائی جاتی تھی، جب بنگال کی دھرتی پر بے پیپل کا پیڑ پوجا جاتا تھا، جب بنگال کی دھرتی پر گنگا اور جمنا کی عبادت ہوتی تھی، تو اس وقت بنگال کی یہ زمین چیخ چیخ کر کہنے لگی، پکار پکار کر کہنے لگی، مولا کب تک میرا سینہ چیر کر مٹی کی مورت بنائی جائے گی؟ کب تک میرا سینہ چیر کر مجسمہ بنایا جائے گا؟ کب تک میرے دامن میں چاند کی عبادت ہوگی؟ کب تک میرے سینے پر سورج پوجا جائے گا؟ وہ وقت کب آئے گا کہ میری زمین شرک و کفر سے پاک ہو جائے؟ تو یہ سن کر رحمت الہی کو جوش آ جاتا ہے، سعد اللہ پور میں اخی پاک کو بھیج دیتا ہے اور پنڈوا میں حضرت علاؤ الحق پنڈوی کو بھیج دیتا ہے۔ ان بزرگان دین نے اسلام کا ایسا پرچم لہرایا، ایسا پرچم لہرایا کہ جو بھٹکا ہوا تھا اسے راستہ دکھا دیا، جو غیر تھا اسے اپنا بنا دیا۔ یہ اولیاء کی شان ہوتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، یہی سے وہ لوہو قلم دیکھتے ہیں، نہ تم دیکھتے ہو نہ ہم دیکھتے ہیں، غلاموں کو شاہ امم دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ بات بہت تھی لیکن وقت کم ہے، حضرت بھی آ گئے ہیں، تو ہمارے بولنے میں آپ کے سننے میں کوئی خطا ہو گئی ہو تو میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں، میرے ساتھ میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔